जमात शशम, मज़मून उर्दू, मौजू सेहत और सफाई, और मैं आपकी उस्ताद गौहर खलील। चलिए बच्चों, अपना मौजू फिर से शुरू करते हैं। बेटा, कल हमने पढ़ा था कि हमें हल्की ग़िज़ा खानी चाहिए, क़ुव्वत बख्श मतलब वो ग़िज़ा खानी चाहिए जिससे हमारी बॉडी को ताकत मिले, हमारे जिस्म को ताकत मिले, हमारी रूह ताज़ा हो जाए। और हमें बासी ग़िज़ा नहीं खाना चाहिए, हमें ताज़ा ताज़ा खाना चाहिए। तो और ग़िज़ा के इंतखाब में इस बात का हमें ख्याल रखना ज़रूरी है कि जो भी ग़िज़ा हम खाएंगे उसमें हमारे जिस्म के लिए जितनी चीज़ें ज़रूरत है वो उस ग़िज़ा में शामिल हों। मतलब हमें प्रोटीन चाहिए, हमें हयातीन चाहिए, विटामिन चाहिए, हमें शक्कर भी चाहिए, हमें थोड़ी सी चर्बी भी चाहिए, हमें नमक भी चाहिए। तो इन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। ये ज़रूरी है। जब तक हम अपने ग़िज़ा में इन चीज़ों का ख्याल न रखेंगे तब तक हमारे जिस्म की नशोनुमा ठीक तरीके से नहीं हो पाएगी। तो बच्चों, ये हमारा कल का सबक था। आज का सबक चलिए शुरू करते हैं। खाने के औकात मुकर्रर होनी चाहिए। वक्त बे वक्त खाते रहना हाज़मे को कमज़ोर करता है। अच्छी तरह से हज़म किया हुआ खाना जुज़ू बदन बनता है। ज़रूरत से ज़्यादा ग़िज़ायत वाली खुराक और तली हुई चीज़ों से तरह तरह की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। ज़्यादा खाना सेहत के लिए नुकसानदेह है। बेहतरीन उसूल ये है कि खाने से उस वक्त हाथ खींच लिया जाए जब थोड़ी भूख अभी बाकी हो। शाबाश बच्चों। देखिए, ये हमें पता है कि हमें अपने औकात पे खाना चाहिए। जो हमारे खाने के वक्त मुकर्रर हैं, औकात मुकर्रर हैं, हमें उसी वक्त पे खाना चाहिए। जिस वक्त हम नाश्ता करते हैं तो नाश्ता बराबर नाश्ते के वक्त ही हमें करना है। फिर जब हम दोपहर का खाना लेते हैं तो बराबर टाइम पे लेना चाहिए। ये नहीं है ठीक कि हम नाश्ता 10 बजे 12 बजे कर लेंगे, फिर दोपहर का खाना 3 बजे खाएंगे, तो ये गलत तरीका है। नाश्ता अगर हम सुबह 7:30 बजे करते हैं तो वक्त पे लेना है, और दोपहर का खाना अगर हम 12:30 या 1 बजे लेते हैं, खाते हैं, तो उसी टाइम वो भी खाना है। वो हमें 3 बजे 4 बजे दोपहर का खाना नहीं खाना चाहिए। जो भी वक्त होगा, वक्त पे हमें हमेशा सब कुछ खाना चाहिए। चाहे लंच हमें करना हो, चाहे हमें नाश्ता करना हो, जो भी हमें करना होगा, हमें जो भी खाना होगा, हमें वो वक्त पर खाना चाहिए। क्योंकि बेवक्त का ग़िज़ा कोई फ़ायदा हमें नहीं देता है। वक्त बेवक्त खाते रहना हाज़मे को कमज़ोर करता है। और बच्चों, हमेशा खाते रहना, चाहे कोई वक्त हो या ना हो, लेकिन कभी अपने म्यादे को काम करने नहीं देना, मतलब रेस्ट करना नहीं देना। हर टाइम हर वक्त मतलब दिन में खाते रहना, ये भी कोई अच्छा तरीका नहीं है। इससे हमारा म्यादा जो है वो कमज़ोर होता है और हमारा म्यादा फिर डाइजेशन नहीं कर सकता है पूरे अच्छे तरीके से। हमारी ग़िज़ा फिर हज़म नहीं हो सकती है ठीक तरीके से। इसलिए हमें वक्त पर ही खाना चाहिए, और पूरे दिन खाते रहना अच्छी बात नहीं है। अच्छी तरह से हज़म किया हुआ खाना जुज़ो बदन बनता है। हाँ, देखिए बच्चों, मैंने आपको क्यों कहा कि ये हर वक्त खाते रहना, ये इससे हमारा मैदा कमज़ोर होता है। इसके क्या नुकसान है? इसके ये नुकसान है कि फिर हमारा मैदा हमारी चीज़ों को हज़म नहीं कर सकता है, वो चीज़ें हज़म नहीं करता है पूरे ठीक तरीके से, और फिर हमें इंडाइजेशन होती है। और अगर हम
ٹائم وقت پہ مقررہ وقت پہ چیزیں کھائیں گے، غذا لے لیں گے، تو اس سے ہمارا جو ہضم کیا ہوا کھانا ہے وہ ہمارے جسم کو طاقت بخشتا ہے، قوت بخشتا ہے، اور یہ غذا ہمارے بدن کا حصہ بنتا ہے، ہمیں سے طاقت ملتی ہے، ہمیں سے تر و تازہ رہتے ہیں۔ شاباش۔ ضرورت سے زیادہ غذائیت والی خوراک اور تلی ہوئی چیزوں سے طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جتنی کیپیسٹی ہوگی، جتنا ہمیں چاہیے ہمیں اتنا ہی لینا، ہمیں زیادہ چربی والی چیزیں نہیں کھانی چاہیے، زیادہ شکر والی چیزیں نہیں کھانی چاہیے، زیادہ تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں لینے سے، ایسی غذا کھانے سے ہمیں طرح طرح کی بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ زیادہ کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اور بچوں اس بات کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہمیں زیادہ پھل و پیٹ بھر کر نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ وہ بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے، تو اس سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بہترین اصول کیا ہے کہ اگر ابھی تھوڑی سی بھوک باقی ہو تو ہمیں اسی وقت اپنا ہاتھ کھانے سے روک لینا چاہیے، اور یہ حدیث شریف بھی ہے کہ بھوک ختم ہونے سے پہلے ہی اپنا ہاتھ روک لیا کرو۔ اگر ابھی ہمیں 4-5 لقمے کھانے کا من کرے گا، لیکن بہترین اصول یہ ہے کہ ہمیں پہلے سے ہی ہاتھ روک لینا چاہیے، ہمیں تھوڑا سا اپنے معدے کو خالی رکھنا چاہیے، کیونکہ فل معدہ نہیں ہمیں بننا چاہیے، فل پیٹ بھر کر ہمیں نہیں کھانا چاہیے۔ تو زیادہ بہتر وہی ہے کہ جب ہم کھانے سے اس وقت ہاتھ کھینچ لیں جب ابھی تھوڑی سی بھوک باقی ہو، تو یہ ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہے، اس سے ہم صحت مند اور توانا رہ سکتے ہیں۔ چلیے، تندرستی کے لیے تازہ ہوا، صاف پانی اور اچھی غذا کے ساتھ ساتھ صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں اپنے آپ کو تندرست رکھنا ہے، صحت مند اور توانا رکھنا ہے، جفاکش رکھنا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں تازہ ہوا اور صاف پانی اور اچھی غذا کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کے علاوہ ہمیں اپنے آپ کی صفائی، اور اپنے آس پاس کے ماحول کی صفائی کا بے حد خیال رکھنا چاہیے۔ گندگی سے طرح طرح کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، مکھیوں اور مچھروں کو تو ہم سب دیکھتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جہاں زیادہ گندگی ہوتی ہے وہیں یہ زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو گندگی ہے، گندگی سے بہت طرح کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، اور مکھیاں، مچھر پیدا ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنے گھر کے آس پاس ہی کوڑا کرکٹ ڈالیں گے تو پھر ہم وہاں پہ دیکھیں، وہاں پہ مچھر لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، مکھیاں لاکھوں کی تعداد، ہزاروں کی تعداد میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اور یہ تو وہیں پہ زیادہ پیدا ہوتے ہیں جہاں پہ ہم گندگی کے ڈھیر ڈالتے ہیں، اور یہ جراثیم کیا ہوتے ہیں؟ یہ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ لیکن لاکھوں جراثیم ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جراثیم لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، یہ ایسے اتنے چھوٹے، اتنے ننھے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو اپنی آنکھوں سے نیکڈ ایسے ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے ہیں، یہ بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں، مگر یہ کیڑے جتنے چھوٹے ہوتے ہیں نا، اتنے ہی یہ ہماری صحت کے دشمن ہوتے ہیں۔ کیڑے مکوڑے اور یہ جراثیم انسان کے صحت کے دشمن ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ کیڑے اور مکوڑے، یہ چھوٹے چھوٹے جراثیم جو ہیں، یہ ہماری صحت کے دوست نہیں ہیں، یہ ہمارے دوست نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمارے دشمن ہیں۔ ہمیں ان سے بچنا چاہیے، لہٰذا ان سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں آس پاس کی گندگی کو صاف کرنا ہے، ہمیں اپنے آس پاس کے ماحول کو پاک و صاف رکھنا ہے، اور ہمیں ان کیڑے مکوڑوں جراثیم کو پیدا نہیں ہونے دینا ہے۔ انہیں جیسے ہی موقع ملتا ہے ہمارے جسم پر حملہ آور ہو جاتی ہیں، اور ان سے مختلف بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے۔
یہ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں اور یہ جراثیم ہوتے ہیں، جیسے ہی ان کو موقع ملتا ہے یہ کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے گنوانے نہیں دیتے ہیں اور یہ انسان پہ حملہ آور ہوتے ہیں، ہم پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو ہیضہ انہی سے پھیلتا ہے، انہی کیڑے مکوڑوں سے۔ ٹائیفائڈ جیسی بیماری انہی سے پھیلتی ہے، اور بھی بہت ساری بیماری ہیں جو انہی جراثیم، انہی کیڑے مکوڑوں سے پھیلتی ہے اور یہ ہمارے جسم پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے لباس، بستر، گھر اور آس پاس کی صفائی کے ساتھ ساتھ جسم کی صفائی بھی ضروری ہے۔ پیارے بچوں، ہمیں بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے، اپنے آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے ہمیں ایک تو اپنے آس پاس، اپنے گھر، اپنے پاس پڑوس کے ماحول کی صفائی رکھنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے جسم کی بھی صفائی رکھنی چاہیے۔ ہمیں روزانہ نہانا چاہیے، ہمیں اپنے ناخن تراشنے چاہیے، بالوں کی کٹائی کرنی چاہیے، ہمیں نہانا چاہیے، صابن سے نہانا چاہیے، ہمیں صاف ستھرے اور دھلے ہوئے کپڑے پہننے چاہیے، تو اس سے ہم بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو ہمارا لباس صاف ہونا چاہیے، ہمارا بستر جس پہ ہم سوتے ہیں یا گھر کا بچھونا ہوتا ہے وہ ہمیں صاف ہونا چاہیے، تبھی ہم ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں نے سمجھا ہوگا، تو کل پھر حاضر ہوں گے، تو اس سے آگے کی طرف انشاءاللہ بڑھنے کی کوشش کریں گے، اور جب تک کے لیے اللہ حافظ۔